अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है सवाल उम्र भर का था, जिसकी राइटर हैं उम्मे ईमान काजी। चौथी और आखिरी किस्त। बस पुत्र, ये लोग भी यही हैं और तुम भी। बस अब जल्दी से चाय बनवाओ और मिठाई उठाओ, प्लेटों में निकालो। दादाजी ने इसे टोका था। ये लोग यही हैं, फरमाइशें करती और मनवाती रहना। जी दादाजी, मोमिना को भी बुला लो बेटा, मैं ज़रा शाहिदा भाभी से मिल लूँ। मोमिना से तो फुफ्फो दिन में कड़कती धूप में मुलाकात हो सकती है, मगरिब के बाद दुनिया की कोई ताकत इसको बिस्तर से नहीं निकाल सकती। या इससे मिलना हो तो मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। सफ़ी अंदर आते हुए बोला था। अब ऐसी भी बात नहीं है सफ़ी, बहनों को तंग नहीं करते। ये तो बाबल के आंगन की चहकती चिड़ियाँ होती हैं, जल्द या बदेर इनको उड़ जाना होता है। फिर कहाँ ये माँ के घर के लाड और फरमाइशें। फुप्पो अफसुर्दा हो गईं। साडा चिड़ियाँ दा चंबावे, बाबल असां उड़ जाना। अली पुत्र, इस भांड को तो गद्दी से पकड़कर मेरे सामने डाल ना ज़रा। जिंदगी अजेरन कर दी इस खबीस ने गाने सुना सुना कर। गज़ब खुदा का, इसकी ज़बानी ये बकवास सुन सुनकर कल मैं खुद गिनगिना रहा था। अरे ओ बेमुरव्वत, अरे ओ बेवफा। फिर जो ज़रा ध्यान दिया तो याद आया कि ये मिरासी की औलाद कल अपनी माँ से गाकर गिला कर रहा था जब इसने इसको पैसे देने से इनकार कर दिया। इतनी दफ़ा इसने ये अल्फाज बोले कि मुझे तो क्या पूरे मोहल्ले के लबों पर अरे ओ बेमुरव्वत होगा। मुझे यकीन है दादा के दांत पीसकर कहने पर अली तो हंस हंस कर दोहरा हो गया। बच्चा है, नाना जान समझ जाएगा। वो इतना ही कह सका। इसी पल जर्सी टोपे के ऊपर शाल ओढ़े सी सी करती मोमिना अंदर आई थी और बिजली की तेज़ी से दादाजी की पायंती पर लेटी रखी रज़ाई ओढ़कर गड़ाप से अंदर गुम हो गई। ज़रा सर्दी ख़त्म हो जाए तो बात करती हूँ दादाजी, फुफ्फो को बता दें, अंदर से लरजती हुई आवाज़ में कहा गया। एक से बढ़कर एक नमूना है मामी शाहिदा के। हाँ, अली ने दिल ही दिल में कहा था। अली भाई, मोमिना आपी को 7 तोपों की सलामी बनती है आपकी तरफ से, वरना इस मौसम में दुनिया की कोई ताकत इनको बिस्तर से नहीं निकाल सकती। वाकई बहुत बड़ी बात है, इसने तंज़न कहा। मुझे लगता है मोमिना की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हैं, शायद इसलिए मौसम की शिद्दत को ज़्यादा महसूस करती हैं। इसने रज़ाई में गठड़ी बनी मोमिना को देखकर कहा था। बस बेटा, अब क्या कहूँ मैं कि मैं कितना समझाता हूँ इसको। इसी पल सिद्दीक़ा और सपाट चेहरा लिए शाहिदा भी अंदर आ गई थीं। पीछे चाय और मिठाई की ट्रे लिए आमिना थी। सफ़ी अली को गेम चेक कराने गया था जो अब्बा ने दुबई से भेजा था। आमिना किचन में चाय के बर्तन रखने गई थी। मोमिना अलबत्ता अब दादाजी की रज़ाई अपने गिर्द लपेटे मुंह निकालकर हाजरीन पर एहसान किए बैठी थी। जब मौका और माहौल मुनासिब देखकर सिद्दीक़ा ने ज़रा सा खंकार कर बात शुरू की थी। भाभी, अब्बा जी, आज मैं एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ आई हूँ। तमहीद सुनकर शाहिदा के माथे पर बल पड़े थे और उन्होंने चाय वाला कप मेज़ पर रखा था। मुझे आमिना दे दें, वो मेरी बेटी है बहुत पहले से ही, मगर अब इसे बाज़ाब्ता मेरी बेटी बना दें। वो अब्बा जी और शाहिदा को देखकर आजिज़ी से बोली थीं। इतना अताउलापन भी ठीक नहीं है सिद्दीक़ा। अभी तो नौकरी मिली है तुम्हारी बेटे को, जमती भी है कि नहीं खुदा जाने। लड़कियां हैं, कोई रेवड़ियां तो हैं नहीं कि उठाकर बांट दूं। सोचना समझना पड़ता है। फिर तुम्हारे भाई भी यहाँ नहीं हैं। शाहिदा की बातों और लहजे पर दादा का चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि सिद्दीक़ा बेचारी भी हरासा हो गई थी। अगर ये अताउलापन है तो वो तो तुमने भी दिखाया है शाहिदा।
اپنے بھانجے کا رشتہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے بیٹے کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا کہ لڑکیاں ریوڑیاں نہیں ہوتی؟ پھر تمہیں یہ بھی یاد نہیں آیا کہ تمہارا میاں یہاں نہیں ہے؟ دادا جی چمک کر بولے تھے۔ شاہدہ جذبز ہو گئیں اور بولیں، آپ ہر بات میں میری بہن کو کیوں لے آتے ہیں؟ میری کیا مجال میں کسی کو درمیان میں لاؤں؟ تمہاری بہن کو تو نون کا نقطہ بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ وہ میرے کنبے کے نون کا، میرا تو بولنا بنتا ہے یہاں۔ جہاں تک رشتے کی بات ہے تو ٹھیک ہے صدیقہ، تم یہ رشتہ پکا سمجھو۔ جیسے ہی تمہارا بھائی آتا ہے بارات لے کر آ جانا۔ میں اتنا اچھا اور بہترین رشتہ عورتوں کی نند بھابھی والی روایتی چپلکش میں نہیں گنوا سکتا۔ آمنہ کا جب اس کا باپ آئے گا فیصلہ کرے گا کہ تمہاری بہن کو کیا جواب دینا ہے۔ دادا کی بے نیازی دیکھنے لائق تھی۔ مومنہ حیرت سے کبھی دادا تو کبھی ماں کو دیکھتی تھی۔ پریشانی میں وہ سردی کا احساس بھی بھول گئی تھی۔ یہ بات ہے تو میں بھی حق رکھتی ہوں اپنی بچیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میں بھی آپا کو ابھی کے ابھی مومنہ کے رشتے کے لیے ہاں کر رہی ہوں، اور جس دن آمنہ کی بارات آئے گی اسی دن سکندر بھی بارات لے کر آئے گا۔ شاہدہ غصے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ ابا جی، مجھے اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھابھی بہت غصہ ہو گئی ہیں، صدیقہ شرمندہ شرمندہ سی کہہ رہی تھیں۔ مومنہ بھی ماں کے رویے پر شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ تم نہیں جانتی پتر، میں جانتا ہوں شاہدہ کو۔ وہ مومنہ کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ تم نے اسے صرف ایک موقع فراہم کیا ہے۔ چھوڑو تم اس کو۔ بیٹے کے رشتے کی بہت بہت مبارک ہو۔ کل میں آؤں گا مبارکباد دینے۔ مٹھائی میں چنے کی دال کا حلوہ بنا کر رکھنا۔ دادا جی کا اطمینان قابل دید تھا۔ دادا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں پھپھو، اماں کا غصہ بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ میں بھی آؤں گی پھپھو، مومنہ جوش سے بولی تھی۔ ہاں، بادل نہ ہوئے تو لاڈلی رونق بخشیں گی تمہارے گھر کو۔ دادا جی، مومنہ ٹھنکی تھی۔ او پتر، میرے کہنے سے ہی اپنی عادتیں ٹھیک کر لو۔ جس دن تمہاری ساس نے تمہیں سمجھایا نا، نہ تو زبان ہمارے جیسی استعمال کرے گی نہ لہجہ۔ تم بہت معصوم ہو۔ زمانہ تمہارے نزدیک اس گھر، کالج اور اپنے بستر تک محدود ہے، جبکہ دنیا بہت بڑی ظالم ہے۔ اس کی زبان اور دانت ایک دوسرے کو تیزی اور زہر میں مات دیتے ہیں۔ ڈرتا ہوں اس وقت سے جب تمہارا سامنا اس دنیا سے ہو۔ دادا جی قدرے سنجیدگی سے بولے تھے۔ میں نے دنیا کا سامنا ہی نہیں کرنا دادا جی، مومنہ مزے سے بولی تھی، بات کی گہرائی میں پہنچے بغیر۔ تمہاری خالہ اپنے آپ میں رہنے والی خاتون ہیں۔ دعا ہے کہ کبھی بھی اپنے لہجے اور زبان کا استعمال تم پر نہ کرے۔ دادا جی نے طویل سانس لی تھی۔ بس کریں ابا جی، بچی بیچاری ڈر رہی ہے، دیکھیں تو اس عمر میں ساری لڑکیاں کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سر پر پڑنے سے سب سیکھ جاتے ہیں۔ صدیقہ فوراً بھتیجی کی مدد کو آئی تھیں۔ وہ جو سر پر پڑتی ہے نا صدیقہ، اس کی چوٹ کو بھی ہر بچی اپنے ظرف اور عادت کے مطابق لیتی ہے۔ کچھ بچیاں عمر بھر اس سر پر پڑنے والی چوٹ کو بھلا ہی نہیں پاتیں۔ دادا جی آج بڑے فلسفیانہ موڈ میں تھے۔ اور پھپھو، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آمنہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اندر آئی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ کیا کیا بھائی؟ صفی، چاچا جی جلدی آئیں، یہ آدمی کم بخت مارا نہ جانے کیا کہہ رہا ہے۔ شاہدہ کے واویلے پر دادا جی اور صفی اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ وہ ایک دھند بھری صبح تھی جب ان سب پر یہ قیامت گزری تھی کہ احمد کا دبئی میں شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ شاہدہ نے تو سن کر بین ڈالے تھے، جبکہ دادا لمحوں میں بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ صفی چپ تھا تو مومنہ بھی بے حد سہمی ہوئی تھی۔ آمنہ البتہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہائے میری بہن شاہدہ، ہائے کیا ہو گیا؟ کسی کی آئی بیچارے احمد کو آ گئی۔
ہائے ہائے، بد نظروں کی نظر لگ گئی میری بہن کو۔ نصرت بین ڈالتی ہوئی آئی تھیں، شاہدہ بھی ان کو دیکھ کر رونے لگیں، مگر دونوں بہنوں کو گلے رکھ کر روتا دیکھ کر آمنہ رہ نہ سکی تھی۔ کیا کر رہی ہیں اماں؟ خالہ، یہ دعا کرنے کا وقت ہے، نہ کہ بین کر کے تماشا کرنے کا۔ آئے ہائے لڑکی، میں تو اپنی بہن کے دکھ میں شریک ہونے آئی ہوں اور تم کو یہ تماشا لگ رہا ہے۔ بڑوں کے سامنے بات کرنے کی تمیز بھی سیکھ لی ہوتی تم نے۔ خالہ چمک کر بولی تھیں۔ اسی پل افتاں و خیزہ علی اور صدیقہ پھپھو وہاں آئے تھے۔ کیا ہوا ابا جی، کیا ہوا بھائی کو؟ صدیقہ بےحد پریشانی سے بولی تھیں۔ دادا جی نے آہستہ سے بتایا کہ انہیں بس ایک کال آئی ہے کہ احمد کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سے وہاں کوئی رابطہ نہیں۔ احمد کا اپنا نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ نانا جی، مجھے ماموں کا نمبر اور کمپنی وغیرہ کا نام بتائیں، میرے دوست کے چچا بھی ہیں وہاں۔ ایک بار ذکر ہوا تھا ماموں سے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جانتے ہیں اس بندے کو، شاید ان کو اس بارے میں کچھ پتہ ہو۔ علی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ خواتین کا تو نہیں پتہ، مگر دادا جی اور صفی کو علی کے آنے سے اچھی خاصی ڈھارس ملی تھی۔ اور 1 ڈیڑھ گھنٹے کی کوشش کے بعد علی نے پتہ لگا لیا تھا کہ احمد کو واقعی حادثہ پیش آیا تھا۔ اب وہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہ جیسے تیسے ماموں کو پاکستان شفٹ کیا جائے، اور اس کے لیے احمد کا خطرے سے باہر آنا ضروری تھا۔ ہم زکوٰۃ پر پلنے والی تمہاری نند نے تو گھر پر قبضہ ہی جما لیا ہے، یہ تو شاید انتظار ہی کسی ایسے موقع کا کر رہی تھی۔ صدیقہ نے تو واقعی ان دونوں میں گھر کو گھر بنا لیا تھا۔ اور تو اور مومنہ بھی آج کل سردی، سستی اور کاہلی کو بھولی ہوئی تھی۔ پھپھو اس کو کام میں لگائے رکھتی تھیں۔ کام کاج سے فارغ ہو کر وہ بچیوں کو اپنے ساتھ تسبیح پڑھنے پر بٹھا لیتیں۔ احمد کو ہوش آ چکا تھا، وہ خطرے سے باہر تھے، مگر ان کا نچلا دھڑ ٹرالر نے بری طرح کچل ڈالا تھا، دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی تھیں۔ اب ان کو پاکستان لانے کی کوشش تھی۔ ایسے میں شاہدہ اور نصرت کا بین پروگرام وقفے وقفے سے جاری رہتا تو آمنہ خوب بولتی تھی۔ شاہدہ بہو، ذرا بات سنو۔ دادا جی نے سنجیدگی سے آ کر نصرت کے ساتھ افسردہ موڈ میں بیٹھی شاہدہ کو الگ بلایا تھا۔ نصرت کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ احمد کے علاج معالجے اور پاکستان واپسی کے لیے پیسہ درکار ہے۔ احمد نے بتایا ہے کہ تمہارے پاس وہ کچھ رقم رکھواتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، وہ چاہیے ہوگی فوراً۔ تم مجھے وہ پیسے دو تاکہ میں وہاں بھجوا سکوں۔ رقم؟ شاہدہ بڑبڑائی کہ دادا جی کی بات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ 3 لاکھ کی وہ رقم تو 6 ماہ پہلے نصرت نے سکندر کے کاروبار کے لیے یہ کہہ کر لی تھی کہ کاروبار میں شاہدہ کا باقاعدہ حصہ ہوگا، اور کاروبار چمکتے ہی اسے ہر مہینے باقاعدہ منافع ملتا رہے گا۔ جی ابا جی، میں کر دیتی ہوں رقم شام تک، شاہدہ نے تھوک نگل کر کہا۔ دادا جی سر ہلاتے واپس مڑ گئے تھے۔ شاہدہ عجلت میں نصرت کی طرف آئیں اور سارا قصہ بیان کیا۔ مدعا سن کر نصرت کی تو ہوائیاں اڑ گئیں، وہ آئیں بائیں شائیں کرتی رہ گئیں۔ شاہدہ کہتی ہوئی واپس آ گئیں کہ شام سے پہلے پہلے پیسوں کا بندوبست کر دیں۔ یہ اور بات تھی کہ نصرت اس دن کے بعد پلٹ کر نہ آئی تھیں۔ مجبوراً دادا جی کو ساری بات بتانی پڑی تھی شاہدہ کو۔ وہ سن کر صدمے میں گھر گئے تھے۔ بہن کی محبت میں اتنی آگے چلی گئیں اماں آپ کہ ابا کی خون پسینے کی کمائی کو یوں سکندر کے اللوں تللوں کے لیے نصرت خالہ کے حوالے کر دیا۔ آمنہ فٹ سے بولی تھی۔ اچھا بیٹا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ابھی تو پیسوں کا بندوبست ہونا ضروری ہے۔ صدیقہ نے معاملہ فہمی سے کام لیا تھا۔ میں ایڈوانس کے لیے بات کرتا ہوں اپنے آفس۔ علی کا انداز سوچتا ہوا سا تھا۔ پھر دادا جی، علی اور صدیقہ کی کوشش سے 2 لاکھ تک کا بندوبست ہو ہی گیا تھا، اور اگلے 15 دن میں احمد گھر پر تھے۔ انتہائی نحیف، لاغر اور وہیل چیئر پر بیٹھے احمد
دادا جی کے وہ بیٹے نہیں لگ رہے تھے جن کو انہوں نے 15 سال پہلے کئی خواہشات، ضروریات اور امنگوں کی ڈور سے باندھ کر بھیجا تھا۔ دادا ان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ یہاں ایک بار پھر صدیقہ نے ہی سب کو سنبھالا تھا۔ مصروف دنوں میں شاہدہ موقع پا کر نصرت کے پاس گئی تھیں۔ وہ پیسے کے مطالبے پر بولی تھیں کہ جب ہوں گے قرض لوٹا دیں گے۔ ویسے بھی شاہدہ نے وہ رقم کاروبار کے لیے دی تھی اور کاروبار میں رقم ڈوب بھی جایا کرتی ہے۔ شاہدہ تو ٹکر ٹکر بہن کے بدلے تیور دیکھتی رہ گئی تھیں۔ نہ بھئی شاہدہ، میں بھرپائی ایسی پھوہڑ بد سلیقہ بے عقل لڑکی سے، میں نے گھر برباد کروانا ہے اپنے بچے کا، ایسی لڑکی سے بیاہ کر اسے۔ توبہ توبہ، ایک تو لڑکی ہے تمہاری پاگل سی، شاید بخار بھی ہو کہ اتنی سردی اور گرمی کس کو لگتی ہے دنیا میں۔ بھئی میری بہن ہو تم، مگر بہن کی محبت میں اپنے اکلوتے بچے کا گھر نہیں برباد کر سکتی۔ آپا، نصرت کے ایسے سخت اور غلط الفاظ جو انہوں نے ان کی بیٹی کے لیے استعمال کیے تھے، سن کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ یہیں پر بس نہیں کی تھی نصرت نے۔ اپنے جھوٹ اور دھوکے کو چھپانے کے لیے شاہدہ کی بیٹیوں کے ایسے ایسے گن محلے کے ہر گھر میں جا کر سنائے تھے کہ عورتیں آ کر نمک مرچ لگا کر وہ سب کچھ بیان کرتی اور مومنہ کو تو باقاعدہ بلا کر پوچھتی کہ کیا وہ واقعی بیمار ہے۔ معاشی مسائل کا پہاڑ الگ منہ کھولے کھڑا تھا۔ صدیقہ، جسے بیٹے نے نوکری ملتے ہی گھر سنوارنے کا کہا اور گھر بٹھا دیا تھا، ایک بار پھر کالج کی کنٹین کا کام سنبھال لیا۔ علی نے کمپیوٹر کورس کیا تھا کہ کچھ تخلیقی صلاحیتیں بھی تھیں اس میں۔ کمپیوٹر کے کام کی مانگ تھی۔ ان دنوں گھر میں ہی اس نے پارٹ ٹائم کمپیوٹر ریپیئرنگ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کلاسز کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ صفی گانا گانا تو ایک طرف، بولنا ہی بھول گیا تھا۔ آمنہ، مومنہ نے گھر پر ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تب کہیں جا کر زندگی کی گاڑی بہت مشکل سے گھسٹ گھسٹ کر چل پڑی تھی۔ احمد کو حالات، واقعات نے اتنا کمزور کیا کہ ایک دن دل پر ہاتھ رکھ کر جھکے تو واپس زندہ نہ اٹھ سکے تھے۔ پھر امی، عائشہ کی سرسراتی ہوئی آواز بہت دیر بعد حلق سے نکلی تھی۔ پھر ایک طویل سانس مومنہ کے حلق سے نکلی تھی۔ چہرہ اور آنکھیں بے حد سرخ تھے، رونے سے گلا بیٹھ گیا تھا۔ دادا نے سچ کہا تھا، سر پر پڑنے سے ہر کوئی سیکھ جاتا ہے، مگر سر پر پڑنے والی چوٹ ہر کسی پر الگ انداز سے اثر انداز ہوتی ہے۔ کوئی کوئی اس ٹھیس کو عمر بھر برداشت کرتا ہے۔ ان کے آنسو پھر بے قابو ہوئے تھے۔ میں بس ذرا سی لاپرواہ اور کاہل تھی جسے اماں کی تربیت اور خالہ کے واویلے نے میرا جرم بنا دیا تھا۔ پھپھو کی کوششوں سے میرا رشتہ طے ہو ہی گیا تھا، مگر وہاں تک بھی میری بدسلیقی اور پھوہڑ پنے کے قصے پہنچ چکے تھے۔ پھر کئی زمانے بیتے یا صدیاں، میری معصومیت جسے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نام دیے تھے، میرا پیچھا کیے رکھا۔ اپنی شخصیت و کردار کے داغ دھونے کے لیے میں نے حقیقت میں لوہے کے چنے چبائے ہیں۔ وہ تھک سی گئی تھیں بولتے بولتے۔ تمہاری پھپھو مرحومہ کہتی تھیں کہ ماؤں کو اپنی بچیوں کی ذات کی کمیاں اور خامیاں ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ کس میں کیسا ظرف ہو اور وہ ان کو خود کس انداز سے لے کر دوسروں تک کس انداز میں پہنچائے۔ ایک ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ذات کے رازوں کی بھی امین بن جائے۔ امی، کتنی اچھی باتیں کرتی تھی نا آپ کی پھپھو، سارہ نے بے ساختہ متاثر ہو کر کہا۔ ہاں، پروردگار ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ طویل سانس لے کر بولی تھیں۔ امی، نصرت خالہ اور سکندر کا کیا بنا؟ عائشہ نے پوچھا۔ میری شادی کے بعد سنا تھا کہ سکندر نے سارا کاروبار، گھر جائیداد جوئے میں اڑا دی تھی۔ خالہ گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی تھیں، پھر وہ شہر چھوڑ کر گئے تو آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ کہاں گئے۔ اماں اور پھپھو آخری دم تک گہری سہیلیوں کی طرح رہیں۔ پھپھو نے بہت ساتھ دیا اماں کا، ہم سب کا۔ اپنے آخری وقت میں اماں معافی مانگتی ہوئی گئی تھیں پھپھو سے۔
اماں کے جانے کے بعد پھپھو بھی زیادہ عرصے تک نہ جی سکیں۔ علی محنت کر کے امریکہ چلا گیا تو پھر آمنہ کو بھی وہیں بلوا لیا اور آمنہ نے صفی کو۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اماں، دادا، صفی، آمنہ، پھپھو، سکندر، خالہ، سب کے چہرے بدل بدل کر ذہن کی پردہ اسکرین پر نمودار ہو کر غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ سب معدوم ہو گیا۔ بہت اچھا کیا جو تم نے امی کو دوائی دے دی تھی، ان پر کمبل ڈالتے عائشہ نے بہن سے کہا۔ عائشہ، کیا ہر لڑکی کے سر پر پڑنے والی چوٹ بہت سا درد دیتی ہے؟ سارا کے لہجے میں ذرا سا ڈر تھا۔ عائشہ نے چونک کر بہن کو دیکھا اور حوصلہ افزا مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، جو لوگ اپنی سمجھ بوجھ اور فہم کا استعمال وقت کے مطابق کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں، کیونکہ نہ تو ہر کوئی ماں شاہدہ ہوتی ہے، نہ ہر بیٹی مومنہ۔ سارا نے سر ہلا دیا۔ وہ جذبوں کی تجارت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ اسے ہنسنے کی عادت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کی پیاری پرنیا۔